एक शाम तुम्हारे नाम ताने ताने नावल की सुनाई पूरा वक्त और अगला दिन उसे वो नंबर तंग करता रहा। मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन आते रहे, उसने घबराकर फ़ोन ही बंद कर दिया। और फिर जब हर शख्स रात में होने वाले फंक्शन में मसरूफ़ था तो धुन के नाम का कुरियर आ गया। ये किसके लिए है? मिस धुन नाम दर्ज है। रोहान ने सर हिलाया और इस एनवेलप को देखते अंदर आ गया। धुन, उसने आवाज़ लगाई। जी भैया, वो मध्यम आवाज़ में बोलती बाहर आ गई। चंदा, तुम्हारा पार्सल आया है, देखो किसी दोस्त ने या ये तो नहीं कहा रोहान अफरीदी को मेरा नंबर दे दो। वो मज़े से बोला तो धुन सर नफ़ी में हिलाने लगी। रोहान, बात सुनो। बहजाद के आवाज़ पर वो पलटा और चला गया। धुन अलबत्ता कमरे में आ गई। वो एनवेलप को खोल गई। जैसे ही उसने एनवेलप खोला, अंदर से निकलने वाली तस्वीर को देखकर वो दंग रह गई। उसकी तस्वीरें थीं और वो किसी लड़के के साथ थी। वो हैरान और परेशान रह गई, यहाँ तक कि उसके हाथ से वो तस्वीर गिर गई। वो आंखें खोले फर्श पर बिखरी तस्वीरों को देखने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा और इसकी तबीयत खराब सी हुई। इसने कांपते हाथों से जल्दी से सारी तस्वीरें समेट कर उठाई और एनवेलप बंद करके दराज में डाल दिया। वो पलटी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। दिल बैठता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी पेशानी से पसीना फूटने लगा और वो बेसाख्ता बेहोश हो गई। नायला जो उसी के पास आ रही थी, बेटी को बिस्तर पर गिरे देखा तो चीख मार गई। उज़ैर, वो चिल्लाई। बाहर असफन था, वो उनकी चीख पर सबसे पहले अंदर आया। असफन, देखो क्या हुआ है धुन को। नायला फूलती सांसों में बेटी को संभालने की कोशिश करने लगे। असफन ने जल्दी से उसे बाजू में भरा और बाहर लेकर दौड़ा। यहाँ तक कि सब हैरान रह गए। इसे इस वक्त धुन के अलावा दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसे लगा था धुन के साथ साथ उसका दिल भी बंद हो गया हो। उसका चेहरा जिस तेज से नीला पड़ रहा था। बाहिर बहजाद, रोहान, दादा और बाकी सब असफन के पीछे दौड़े। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? लगा दी तुम सब ने नज़र? कितनी बार कहा है बहू को इसकी नज़र उतार दिया करो, मगर इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं। मुझे भी लेकर जाओ। वो भड़के और रोहान की बाइक पर बैठ गए। अफरा तफरी में सब मर्द घर से भागे थे। क्या हुआ अचानक? तबीयत कैसे खराब हो गई? सब फिक्रमंदी से नायला से पूछ रहे थे। मालूम नहीं, मैं बस कमरे में गई तो बिस्तर पर गिरी हुई थी। नायला रोने लगी। कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह हो जाएगी ठीक। राबी ने तसल्ली दी। उमामा भी परेशान थी। हो सकता है चची जान असफंद की गोद में सवार होने का कोई बहाना हो। आपी, ईशा ने बहन का हाथ पकड़ा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, नायला ने जरा गुस्से से कहा। पता है आपकी बेटी क्या है? वो सर झटक कर अंदर आ गई और जब वो अंदर आई तो ईशा भी पीछे पीछे आ गई। आप ही कभी तो लिहाज कर लिया करें, ऐसे अच्छा लगता है भला कि आप इस तरह बातें सुनाएं उन्हें। तुम चुप करो, इतनी चालाक और तेज है ये लड़की, असफंद को पसंद करती है, तुम्हें क्या ही पता। देख तो इस घर में मैं रही हूँ ना, बाकी सब पर तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंध गई है। लगती तो नहीं है ऐसी। ईशा कंफ्यूज हो गई। ये गुन्नी मिसरी लड़कियां ही ऐसे काम करती हैं। वो बोली तो ईशा चुप हो गई। लेकिन फिर भी सब परेशान है, प्लीज थोड़ी देर चुप रहें। इसने कहा तो नीलम हंकारा भर गई। दूसरी तरफ उसको ऑक्सीजन लगा था और डॉक्टर ने तैमूर साहब से कहा कि इसे कोई स्ट्रेस ना दिया जाए। मेरी बच्ची को क्या स्ट्रेस है? तैमूर साहब तो परेशान हो गए। वो होश में आई तो उसके पास बैठ गए। क्या स्ट्रेस है मेरी बेटी? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? धुन ने उन सबको ही परेशान देखा तो वो दादा के बाजू से लगी रो पड़ी। लो भला, ये तो हमारी जान निकाल कर मानेगी। हुआ क्या है बताओ भी। वो पुचकारते रहे उसे। असफन खुद लब पीछे खड़ा था। रूहान, उजैर, नवाज, बख्तियार सब परेशान थे। दादा जान, मुझे घर जाना है, वो आंसू साफ करती बोली। अच्छा भाई, घर चलते हैं और बंद करो ये मेहंदी वेंदी का तमाशा। मेरी बेटी अगर परेशान हो रही है सब चीज़ों से तो बंद कर दो ये सब। वो बोले और धुन बाप के सहारे उठकर वहां से बाहर निकल आई। वो सब उसे लिए घर के लिए निकल गए। वो घर पहुंची तो सबसे पहले उसका सदका दिया गया और उसके बाद बस घर में धुन का चर्चा था कि ज़्यादा शोर न किया जाए, ज़्यादा कोई बात न की जाए। वो चुपचाप लेटी छत को घूर रही थी कि ये क्या था। इसका दिल किया जोर जोर से रोए। भेज दी तुमने? हुरैन के सवाल पर वो लड़का हाँ में सर हिला गया। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, अगर तुम्हारी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो कॉल करूंगी। वो बोली तो वो लड़का सर हिला गया। बस जी, मैं तो चाहूँगा आपको मेरी ज़रूरत बार बार पड़े। वो हंसा तो हुरैन भी हंस कर फ़ोन बंद कर गई। शामिर क्या करने वाला था वो नहीं जानती थी, लेकिन वो इतनी देर कर रहा था कि मेहंदी का फंक्शन भी आ पहुंचा था और आज रात वो इन दोनों की मेहंदी भी अटेंड करती। फिर तभी उसने अपने दोस्त से ये मामला डिस्कस किया और इस लड़की ने इसे मशवरा दिया तो वो खुश हो गई। और उसके बाद से ए AI की एडिट के बाद धुन की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके उसने वो तस्वीरें घर भिजवा दी थी और पैसे उस लड़के को दे दिए थे। वो बस चाहती थी वो जल्दी से दादा के घर जाए ताकि पता लगे वहाँ क्या हंगामा हुआ, लेकिन वहाँ से कोई खबर नहीं आई। फिर जब वो नीचे आई तो पता लगा धुन अस्पताल गई थी। अच्छा। वो ज़रा हैरान होने की अदाकारी करने लगी। वर्दा अपनी ही फिक्र में थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ, अपने कपड़े लेकर आप भी आ जाना। वो कहकर ड्राइवर के साथ तैमूर मंजिल आ गई और उसने वहाँ का माहौल देखा
ہو کا عالم تھا، اس کا دل کیا بس یہ ہو کا عالم قائم رہے اور اسفند اور دھن کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ وہ دھن کے کمرے میں آ گئی، وہ اکیلی تھی، آرام کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے دھن، تم تیار نہیں ہوئی؟ اس کے سوال پر دھن نے اس کی سمت دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ پوچھنے لگی تو دھن رو پڑی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کیسے چھپائے یا پھر کس کو بتائے۔ وہ میں دھن بتاتی کہ رفتہ رفتہ سب ہی کمرے میں آ گئے تو دونوں کی بات ادھوری رہ گئی۔ دھن کا فکر سے برا حال تھا جبکہ سب اس سے بات کر رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا کر سب کو جواب دے جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ حورین محمد سے گئی گویا یہ بات پھیلی ہی نہیں تھی۔ فنکشن کی تیاری شروع ہو گئی، دھن بھی تیار ہونے لگی۔ حورین کا دل کیا اس کے کھانے میں زہر ملا دے، بس آخری حل یہی تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسی لڑکے جس کا نام معیز تھا اسے کال ملا دی۔ تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گی میں، تم نے یہاں آ کر کہنا ہے کہ دھن تمہاری گرل فرینڈ ہے۔ وہ بولی تو معیز 10 لاکھ کے لالچ میں یہ بات مان گیا۔ شامر بھائی میڈیا میں ہیں، ان کا اپنا چینل ہے، وہ تو سوشل میڈیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ ہائے کاش ہم لوگ بھی آگے پڑھتے اور مختلف شعبوں میں جاتے۔ سب لڑکیاں بیٹھی وردہ اور حورین سے باتیں کر رہی تھیں۔ سوشل میڈیا سے تعلق ہے تو ساری معلومات ہے، کاش ہم بھی اپنا نام بنا پاتی، لیکن ہماری قسمت تو شاید گھر، شوہر اور بچوں تک ہی ہے۔ ایک اور کزن بولی، میں میڈیا سائنس ہی پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ میں باہر جاؤں گی ہائر اسٹڈیز کے لیے۔ وردہ نے بتایا تو وہ سب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی وردہ؟ ہاں یہی سچ ہے۔ واہ یار کتنی خوش قسمت ہو تم، وہ سب بولیں، جبکہ دھن کو جو اسفند یار کے نام پر سجی سمری بیٹھی تھی اس کے دھیان کے سارے دھاگے اس دراز کی طرف تھے جہاں اس نے وہ انویلپ چھپایا تھا۔ یہ سب سن کر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کیا اسے یہ بات شامیر کو بتانی چاہیے، کیونکہ وہ تصویریں جھوٹی تھیں، اس نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ وقت نہیں گزارا، دیکھنا تو دور کی بات تھی، اس نے بات تک نہیں کی تھی، پھر یہ تصویریں، لیکن نہیں، کیسے یہ ممکن ہے، اس نے تو کبھی شامیر سے بات تک نہیں کی تھی، اور وہ اس کی مدد کیوں کرتا، لیکن یہ سب جھوٹ تھا، وہ کیا کرے، کس کو کس طرح سمجھائے، کس کو بتائے، کیا اسفند کو، لیکن اسفند یہ سب دیکھ کر ہرٹ ہوگا، اسے وہ کیسے یقین دلائے گی کہ وہ یہ نہیں ہے۔ کیا ہوا دھن، تم پریشان ہو؟ حورین نے پھر سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ حورین آنکھیں سکیڑ گئی، بہت جلد ہو جاؤ گی، اس نے دل میں سوچا۔ چلو بھئی لڑکیوں آ جاؤ دھن کو لے کر، ماما نے کہا تو وہ سب ہنستی مسکراتی اٹھی اور اسے لے کر وہاں سے باہر نکلی تو لون کی جگمگ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ بہت خوبصورتی سے تیمور منزل کا لون سجایا گیا تھا، وہ سب کے بیچ سہج سہج چلتی اسٹیج کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی، اس کی تیاری اور وہ خود تھی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر آنکھ اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ اسفند یار بھی اسے دیکھ کر بس اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان دونوں کی رسم شروع ہوئی، وہ آہستگی سے سب سے آنکھ بچا کر اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ ارے تم نے گانا نہیں پہنا؟ گانا نہیں پہنا؟ میں دے کر تو گئی تھی، نیلم نے دھن کو دیکھتے پوچھا۔ وہ شاید میں بھول گئی، اس کا ذہن تو جیسے معاف ہو گیا تھا، تبھی وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، اچھا میں لا دیتی ہوں۔ نیلم کہتی ہے اندر چلی گئی اور اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر چیزیں ٹٹولیں، اسے گانا کہیں نہیں ملا، تبھی اس نے اس کی الماری کے دراز کھولے اور جیسے ہی اس نے تیسری دراز کھولے تو وہاں انویلپ دیکھا۔ وہ توجہ نہ دیتی لیکن انویلپ سے باہر جھانکتی تصویروں کو دیکھ اس کو تجسس سا ہوا، اس نے وہ باہر کھینچا اور آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ دوسری طرف معیز کا فون آ گیا، حورین کی آنکھیں جل سی گئی تھیں، ان دونوں کو کچھ دیکھتے، یا تو دھن بیوقوف تھی یا پاگل، وہ کیسے خوش ہو سکتی تھی، کیا وہ جانتی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اگر وہ تصویریں وہ کہیں چھپا گئی تھی تو اسے اتنا خوش ہونے کا حق نہیں تھا کہ وہ اسفند یار کے ساتھ بیٹھ کر سب بھول جائے۔ معیز نے اسے بتایا کہ وہ آ گیا ہے، حورین اس موقع پر خود بھی پریشان ہوئی تھی، لیکن اسفند یار کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ معیز کو آخر کہہ گئی کہ وہ آ جائے اور اس محفل میں ایسا رنگ بھرے کہ دوبارہ دھن اور اسفند کا نام کبھی ساتھ لیا نہ جائے۔ دوسری طرف حیات زادہ یار کو فون کرتی کرتی رہ گئی، لیکن وہ آیا نہیں، اس کا موڈ اتنا آف تھا اور وہ اتنا بدظن تھا سب سے کہ وہ صرف کام اور کام کے بعد کمرے میں بند ہو جاتا۔ مہرین پریشان تھی، اس سے بات کرنے کی بھی بہت کوشش کی، سب کر لیا مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ کس عاشق سے باتیں ہو رہی ہیں جو اتنی پریشان ہو؟ ہے کو ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ روحان بولا تو وہ مڑی، اس کے لمبے بال آج کھلے تھے، مہندی کلر کے لہنگے میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ اپنی گندی سوچ کو مجھ پر نہ رکھا کریں، وہ تڑپ کر بولی۔ اوکے گندی سوچ نہیں رکھتا، گندے عمل کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ، وٹ یو تھنک؟ روحان ہنسا۔ شٹ اپ، وہ بھڑکی اور موبائل آگے کر دیا، وہ زاویار کو فون کر رہی تھی۔ روحان نے سر جھٹکا، جو نہیں آنا چاہتا اس بلانے کے لیے محفل چھوڑنے کا کیا تک ہے؟ روحان آپ کا مسئلہ ہے کوئی؟ آپ بلا وجہ میرے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ واؤ اچھا لگا تمہارے منہ سے اپنا نام سننا، ویسے لڑکیاں تو میرے نام سے اسکریم بھی کرتی ہیں۔ وہ مسکرایا، حیا نے دانت پیسے اور وہاں سے جانے لگی۔ ڈر گئی ہو؟ وہ کہہ کر لگا گیا۔ حیا پلٹی، اسی قابل ہیں آپ کہ آپ سے عزت دار لڑکیاں ڈر جائیں اور اپنی عزت بچا بچا کر چلیں، وہ بولی اور اسے گھورتی ہوئی اپنا لہنگا سنبھال کر چلی گئی۔ روحان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔
واہ یار، بہت خوبصورت ہے تیری کزن، یونیورسٹی میں تو بڑی ڈبو سی لگتی ہے۔ روحان کا ایک دوست اس کے نزدیک آیا اور شانے پر ہاتھ رکھتا بولا، دبو؟ وہ سر کو جھٹکا دے گیا۔ کھڑے کھڑے کسی کو بھی ذلیل کر دے، اور بڑا گھمنڈ ہے اسے اپنی پارسائی کا، اس کی پارسائی نکالنی پڑے گی۔ وہ بولا، کیا مطلب؟ کچھ نہیں۔ اور اپنی آنکھیں اس پر سے ہٹا لے کہ کبھی تیری آنکھیں نکال لوں، وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ اوہو، روحان صاحب کو کوئی محبت تو نہیں ہو گئی اپنی کزن سے؟ وہ اسے چھیڑ گیا، میری جوتی کرے اس سے محبت، روحان کسی سے محبت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ سر جھٹکتا محفل میں آ گیا، جبکہ حیا نے مہرین کو بتایا کہ زاویار کا فون اب پاور آف ہو گیا ہے، وہ فون نہیں اٹھائے گا اب۔ مہرین سر جھکا گئی، ابا جسے کتنی بار غصے سے کہہ چکے تھے کہ زاویار کہاں ہے، ان کے بچوں کی خوشیوں میں اس کے گھر سے سب شامل نہیں ہوئے۔ دوسری طرف نیلم وہ تصویریں لے کر باہر آ گئی، وہ اسٹیج کی جانب آئی اور کھینچ کر وہ تصویریں سب کے سامنے دھن کے منہ پر ماری۔ ایک دم جیسے چاروں طرف سکوت چھا گیا۔ سب اسٹیج پر کھڑی نیلم اور بکھری تصویروں کو دیکھنے لگے۔ اسفند کی نگاہیں ان تصویروں پر تھیں، جبکہ نیلم ہنسنے لگی۔ دھن کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ رک جاؤ، قرآن معیز کو میسج کر گئی۔ بس اسی لمحے شامل نے اندر قدم ضرور رکھا تھا، ساتھ زاویار بھی تھا، ویسے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ دھن ایک دم کھڑی ہو گئی۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ سسکی۔ شامل نے اسٹیج کی طرف دیکھا، ہر آنکھ حیران تھی۔ حیران تو وہ خود بھی ہو گیا تھا۔ جس لڑکی پر الزام لگا کر وہ اس کی جگہ اپنی بہن کو دینے کے ارادے سے آج یہاں آیا تھا، وہ لڑکی پہلے سے ہی اسکینڈل میں تھی، جو کہ کھل بھی گیا تھا۔ اسفند نے وہ تصویریں اٹھا لی، خاندان بھر جمع تھا، ہر شخص تصویروں کو دیکھ کر چیمہ گوئیاں کرنے لگا۔ واہ، تو یہ تمہارا بھوت ہے۔ نیلم نے ایک دم اس کے بال جکڑ لیے۔ بھابھی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میں سچ میں نہیں ہوں میں۔ وہ سسکیاں بھرتی اپنی ماں کو تلاش کر رہی تھی۔ بہزاد نے آگے بڑھ کر نیلم سے اس کے بال چھٹوائے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ پکارا۔ بدتمیزی نہیں، بے حیائی کہیں۔ بہزاد، اس لڑکی کے لچھن تو میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں۔ چلو شکر خدا کا آج سب کے سامنے بھی آ گئی۔ یہ معصوم دکھنے والی شکل حرافہ ہے۔ نیلم، چپ ہو جائیں۔ بہزاد نے اس کے ہاتھ پر گرفت رکھی۔ میں کیوں چپ ہوں؟ ہاں، جب میں آپ کو بتاتی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تب تو مجھے چپ کرا دیتے تھے۔ کئی بار اس کو میں نے دھن کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لو بھلا، جب طبیعتاً وہ نیچ ہے تو میں کیوں چپ رہوں؟ نیلم بھابھی، میں بہت برداشت کر چکا ہوں۔ روحان نے آگے بڑھ کر دھن کو خود سے لگا لیا۔ صبح اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور اب یہ سب کیا ہی برداشت کر لیا تم نے۔ دیکھو ان تصویروں کو۔ وہ ایک دم رکی، کیونکہ معیز اس کی نگاہ میں ایک دم آیا تھا۔ اس حال میں داخل ہونے کے بعد حنین کا میسج پڑھا تھا اس نے ابھی، وہ نکلتا کہ نیلم کی نگاہ میں آ گیا۔ وہ رہا، وہ چلائی۔ سب نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ زاویار اور شامل کے پیچھے کھڑا تھا۔ ایک دم زاویار نے اس کا گربان جکڑ لیا۔ ارے چھوڑو، بیچاری کا کیا قصور ہے جو اس کے گربان کو آ رہے ہو؟ حرافہ عورتوں کے عاشق یوں ہی نکل کر آتے ہیں۔ گھر کی سب سے پیاری لڑکی، دھن دادا کی آنکھوں کا تارا، دیکھ لے سب نے، اب تو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ لڑکا بھی یہاں موجود ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈرو نہیں، ہچکچاؤ مت، کھل کر بتاؤ تمہارے چہرے، تمہارا کیا چکر چل رہا ہے اس کے ساتھ، بتاؤ۔ نیلم کو تو گیا موقع مل گیا تھا تماشا لگانے کا، وہ بہزاد کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اسفند حیرانگی سے دھن کو دیکھ رہا تھا۔ اسفند یار، میرا یقین کریں، میں یہ نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ بچوں کی طرح روتی اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پھٹ جانا تھا، اتنا بوجھ نہیں سہ پاتا۔ نائلہ نے بیٹی کے شانے آگے بڑھ کر تھام لیے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے دھن؟ وہ سختی سے بولی۔ امی میں نہیں ہوں، میں نہیں جانتی کسی کو۔ وہ رونے لگی۔ جاؤ چلو سب جاؤ، نہیں ہو رہی ہے شادی، لڑکی ہماری بدچلن نکلی ہے۔ نیلم نے سکون سے کہتے ہوئے مہمانوں کو جانے کا کہا۔ سب رفتہ رفتہ نکل گئے تو پیچھے گھر والے رہ گئے۔ اس لڑکے سے پوچھ پڑتال شروع ہو گئی۔ روحان اس کے گربان جکڑے اسے جھنجھوڑ گیا۔ ہاں میری گرل فرینڈ ہے دھن، اور تم لوگ اس کی شادی زبردستی کر رہے ہو، اس نے میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں، معیز نے چلا کر کہا۔ حورین الگ کانپ اٹھی تھی۔ اگر معیز دو چار تھپڑ لگنے کے بعد سچ اگل گیا تو، لیکن وہ خود کو مضبوط کیے کھڑی رہی۔ اسفند نے پڑھنا اتار کر پھینکا۔ اسفند، امامہ کی سم بڑھی، لیکن وہ بنا کسی کے سنے وہ تصویر جس میں وہ لڑکا دھن کے گال پر پیار کر رہا تھا، وہ مٹھی میں بھیجے وہاں سے گھر کے اندر چلا گیا۔ روحان نے معیز کو پوری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اسے پولیس کے حوالے کرو، بختیار غصے سے بولے۔ عزیر کے شانے شرمندگی سے جھک گئے۔ دھن کی آواز صفائی پیش کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا۔ اسفند، وہ اس کے پیچھے بھاگی تو جیسے ان کی محبت کی خوشبو جسے وہ چھپا رہے تھے سب میں پھیل گئی۔ تیمور صاحب نے نخوت سے منہ موڑ لیا۔ اور کیا جاننا ہے آپ سب نے، اب بتا دیں، اور کیا ہی رہ گیا ہے جاننے کو؟ نیلم بولی۔ بہزاد نے آنکھیں نکالی۔ اگر اب آپ نے اپنا منہ بند نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ چلایا۔ تو نیلم چپ ہو گئی۔ ہاں، مجھے ہی چپ کرا لیں۔
کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ بد چلن ناپاک دوسرے لڑکے کی باہوں میں یہ سوئیں اور سنیں ہم لوگ، اور دیکھ لو کیسے اپنے عاشق کے دروازے پر بیٹھی ہے۔ نیلم نے چلا کر کہا، یار اس کا منہ تو بند کراؤ تم۔ بختیار بیٹے پر دھاڑے۔ روحان غصے کی شدت سے اوپر چڑھا۔ دھن کو اسفند کے دروازے کے باہر بیٹھے دیکھ اتنا شدید غصہ چڑھا کہ اسے کھینچ کر دھن کے تھپڑ مارا۔ روحان ماں نے روکنا چاہا، بس امی، وہ چیخ اٹھا۔ پوری دنیا کے سامنے ان کی عزت دو ٹکے کی کر دی تھی۔ حرین نے ہاتھ جھاڑے اور اپنی مسکراہٹ روکی۔ موئز کو ان سب نے بھگا دیا تھا۔ تیمور صاحب نے حکم دیا تھا کہ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں، جبکہ وہ خود بھی کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ دھن کو لاؤنج میں روتا بلکتا چھوڑ سب چلے گئے، جبکہ وہ اپنی ماں تک کو نہیں سمجھا سکی کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کئی سب تم نے اور شاہ بھائی نے کیا ہے۔ وردہ نے حرین کا بازو غصے سے شدت سے جکڑ لیا۔ کیا ہو گیا آپی؟ میں تو اس بات پر خوش ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور اس لڑکی کی اصلیت بھی سامنے آ گئی۔ اف، کتنی معصوم اور مصری لگتی تھی۔ حرین نے تکیہ گود میں رکھ کر مزے سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا حرین، دھن بہت انوسنٹ لگتی تھی مجھے۔ وردہ حیران سی تھی۔ تبھی دروازے میں سے شامیر اندر آیا۔ وردہ کو پاسپورٹ دیا اور اسے کہا کہ وہ اپنے جانے کی تیاریاں کرے۔ حرین ناراضگی ظاہر کرتی وہاں سے چلی گئی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا حرین کے لیے۔ شامیر وردہ کو وہیں چھوڑ حرین کے پیچھے آیا اور اسے روکا۔ بنا جھوٹ بولے مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے بہن سے دو ٹوک بولا۔ حرین پہلے گھبرا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا حور۔ اس نے آنکھیں دکھائیں تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ کچھ نہیں کر رہے تھے تو میں نے خود سے سٹینڈ لیا اپنے لیے، اور میں نے اپنی دوست کو کہا تو اس نے میری مدد کی۔ وہ عاجزی سے بولی، تم پاگل ہو، تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا؟ وہ بگڑ کر بولا، بھائی میں شٹ یور ماؤتھ حور۔ وہ انگلی اٹھا گیا۔ اگر تم تھوڑا صبر کر لیتی تو اسفند نے پھر بھی تمہارا ہی ہونا تھا۔ اب تم نے خود کو اکیلی کو پھنسا لیا اس سب میں۔ وہ کافی غصے سے بولا تو حرین سر جھکا گئی۔ تھوڑا صبر نہیں کیا گیا تم سے؟ مجھے لگا آپ بھول گئے۔ تم وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ حرین، میں یہاں ہوں یا نہیں؟ تم نے زندگی میں کبھی اپنے منہ سے یہ بات نہیں بتانی کسی کو کہ تم کسی موئز کو جانتی ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ حرین سر ہلا گئی اور شامیر نے اسے موئز کا نمبر لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ حرین کو البتہ پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف نواز خود حیران تھے۔ میں حیران ہوں دھن، وہ بچی جسے سب جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، جو بڑے اخلاق کی بچی تھی، وہ بھی اندر سے ایسی نکلی۔ آج کل کسی کو پہچاننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا۔ وہ بولے تو رابعہ کا معلوم نہیں، دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا نواز، مجھے لگتا ہے بچی سچی ہے۔ بھاگی ہے اسی گھر سے ایک عورت پہلے بھی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس کی شکل پر یہ لکھا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی، یا اس کے کارنامے کسی کو نہیں پتہ لگیں گے؟ عورت ذات پہ سختی نہ کرو تو مرد کو رسوا کر ہی دیتی ہے۔ خیر تم اپنی بیٹیوں کی خبر لو، ان پر توجہ رکھو، سختی کرو ان پر۔ وہ بولے تو رابعہ سر ہلا گئی، جبکہ شاید تیمور صاحب کی اولاد اس رات سوئی نہیں تھی۔ ہر گھر میں یہی ذکر تھا کہ دھن ایسا کیسے کر سکتی۔ حیات جب سے یہ سوچ رہی تھی کہ مرد ایسی بغاوت کرے تو کوئی اس کے منہ پر تھپڑ نہیں مارتا، عورت کرے تو وہ مرد بھی مار دیتا ہے جس کے پاس اپنا کوئی کردار نہ ہو۔ کیسے اصول ہیں زندگی میں۔ باپ بھائیوں کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں سے کوئی لمحہ نکالنا ہوتا تو اسفند یار یہ لمحہ نکال دیتا جو اس کی زندگی میں کل رات آیا تھا۔ معصوم چہرہ، آنکھوں میں حیا، جھکی ہوئی پلکیں، کسی کے چھونے سے کانپ جانے والی لڑکی کسی مرد سے اپنے منہ پر پیار لے رہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ ممکن تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی تصویر تھی۔ پوری رات وہ اس عذیت سے دوچار ہوتا رہا۔ دل اندر ہی اندر مر گیا تھا۔ اپنے جذبات کا کیسے بتاتا اسے جو اس کی ساتھ بے وفائی کر گئی تھی۔ اسفند یار، تیمور صاحب کی آواز پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ لبوں میں سگریٹ تھی۔ دروازہ کھولو، انہوں نے گویا حکم دیا۔ وہ اٹھا، سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور وہ دروازہ کھول گیا۔ تیمور صاحب نے دروازہ کھولتے ہی اس کی جو حالت دیکھی، لب بھیج گئے۔ یعنی وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی شادی کر رہے تھے، صرف سب کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ اسفند دور ہو گیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھی۔ برا ہوا جو ہوا، لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں جو تم اپنے ہی گھر میں کر رہے ہو۔ یہ محبت عاشقی کہاں جائز ہے، کہاں ہمارا اخلاق و کردار ان بے شرمیوں کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن تم رکے اور بستر پر بیٹھ گئے۔ وہ نوجوان نسل ہو جو کسی کی نہ سنے۔ دیکھو اس بدقسمت کو، سر کا تاج جسے بنایا، وہ پاؤں کی جوتی کے بھی برابر نہیں لگتی ہمیں آج۔ خیر، وہ اٹھے اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم ہمارے پوتے ہو اسفند یار، اور ہم تمہیں یہ غم منانے کی اجازت نہیں دیتے۔ شادی تو تمہاری ہوگی، لڑکی ہم بتائیں گے، تم دھن کو بھول جاؤ۔ انہوں نے کہا تو وہ ان کی شکل دیکھنے لگا۔ دادا جان، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اس نے آہستگی سے بتایا۔ نہیں بیٹا، خاندان برادری تھو تھو کر رہی ہے ہم پر۔ ہم تو شامیر کی وجہ سے بڑا بے عزت ہوئے ہیں۔ چلو وہ تو مرد ہے، اس کی بات تو لوگ بھول جائیں گے، عورت کی بات نہیں بھلا پاتے۔ تم ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتے جس سے کسی اور مرد وہ چپ ہو گئے۔ در حقیقت تکلیف تو انہیں بھی ہوئی تھی، یہ کہتے
میں اس بدنصیب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے اپنی زبان سے۔ خیر ہم تمہیں روگ منانے نہیں دیں گے، ہم نواز سے بات کریں گے حرین کے لیے۔ دادا جان، اسے کوئی اختلاف تھا، انہوں نے گھور کر دیکھا۔ شادیاں پیار محبت سے کبھی نہیں چلتی، دیکھا اپنا انجام۔ خاموشی سے وہاں شادی کرو جہاں ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھی ہے بچی، تم خوش رہو گے۔